सलामकुम सर। मैं असल में घर पे नहीं हूँ, कहीं और हूँ। मैंने बस ये ऑन कर दिया, आपको बस हम्म। बुला दिया। मैं थोड़ी देर बाद ज्वाइन करूंगा आपको। आप लोग शुरू कीजिएगा। जी सलामकुम। जी। ठीक ठीक। ठीक है सर। जी जी। माजरत। ठीक है, हम बात शुरू करते हैं। अगर शुरू का टाइम तो हमने थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखा हुआ है दोबारा। अगर आज अनएक्सपेक्टेडली कोई सवाल नहीं है तो हम अपने टॉपिक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी जो गुफ्तगू है वो सूरह अहज़ाब में ग़ज़वा अहज़ाब के हवाले से। और उसमें हमने जो ख़ास बात नोट की वो ये थी कि किस तरीके से मुस्लिमीन और मोमिनीन के दरमियान जो है मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन को कुरान करीम ने बयान किया। और यहाँ पर जो एक बहुत अहम पहलू हमारे सामने आता है, बल्कि दो चीज़ें बहुत अहमियत के साथ समझ में आती हैं। पहली बात ये कि जो भी मसाइल होते हैं स्पेशली इज्तमाही लेवल पर, या जो मुश्किलात आती हैं अक़वाम पर, लोगों पर, उसकी जड़ और उसकी जो रियल वजह होती है, ट्रू कॉज होता है, वो खुद हमारे अपने किरदार और उससे भी बढ़कर हमारी अपनी नीयत और हदफ ज़िंदगी से रिलेट करता है। यानी हम क्या चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, हम क्या अपने आप को बनाना चाहते हैं, माशरे के हवाले से हमारे जहन में क्या खदो खाल हैं, क्या स्कीम है, प्लानिंग है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। और इसमें जो एक बहुत अहम बात है, यानी कि जिसे हम बड़े आसानी से इग्नोर कर देते हैं जब भी हम अपने इनफरादी या इज्तिमाई हालात को देखते हैं या उससे कोई नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं, वो ये कि हम इस जिंदगी में कोई स्पेक्टेटर या तमाशाई बना के नहीं भेजे गए हैं। जैसे एक है ना, अल्लाह कर देगा, मौला कर देंगे, या किसी गैबी सिस्टम के तहत कोई चीज़ हो जाएगी। ये वर्केबल सिस्टम नहीं है, ये जिंदगी का निज़ाम इस तरीके से नहीं चलता है। खुदा ने अंडरलाइंग फ्रेमवर्क और कवानीन को इन प्लेस रखा है, जिसे निज़ाम तकदीरात कहते हैं। उस सिस्टम में कामयाबी के साथ चलने के या खराबी और तबाही को दावत देने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनको अंबिया और रसूल के ज़रिए से वाज़े कर दिया। उनको मासूमीन को हमारे लिए रोल मॉडल बनाकर हमारे दरमियान रख दिया। और फिर तीसरी मंजिल पर अब ये हमारा फैसला है कि हम किस तरीके से जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ये तमाम चीजें जो है ना, मिलकर जिंदगी के पूरे नक्श को क्रिएट करती हैं। ठीक है। यानी खुदा ने कोई चीज आकर इंसानों के ऊपर मुसल्लत नहीं कर दी है कि तुम ऐसे रहोगे या तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा या तुम्हारे रहने के लिए ये मजबूरी है। ये नहीं है। इस दो इन तीन बातों को अच्छे से समझिएगा कि निज़ाम खुदा ने बना दिया, जो बुनियादी ढांचा है जिंदगी का, जिसको तकदीर कहते हैं। तो ये रूल्स रूल्स सिस्टम्स, उसमें किस तरीके से ऑपरेट करना है, कैसे फंक्शन करना है, ये दीन है जो नबी और रसूल के जरिए से हमें बता दिया गया।
اور تیسرے مرحلے پر، اور شاید موسٹ امپورٹنٹلی، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں، ہم کیسے رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک. تو ہم بہت اہمیت رکھنے والے اسٹیک ہولڈر ہیں نظام زندگی میں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم تو اپنے بس دنیا کے مزے کرتے رہیں، اور سیر و تفریح اور کھیل کود اور کھانا پینا اور یہ سب چلتا رہے، اور خدا اور رسول اور امام کر دیں گے، ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ جتنی قرآن کریم نے ہمارے سامنے یہ واقعات رکھے ہیں گزشتہ اقوام کے، اور جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان غزوات، 3 غزوات کے ذریعے سے خود حضور کی زندگی اور سیرت کے میں سے نمونے نکال کر ہمارے سامنے بیان کیے، تو وہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو لوگوں کے نفوس کی حالت ہوتی ہے، جس رستے کو وہ منتخب کرتے ہیں، اس کے مطابق ہی تقدیرات ان کے لیے شیپ اپ ہوتی ہیں. یعنی نظام خدا، نظام زندگی اسی کی بنیاد پر ان کو رسپونڈ کرتا ہے، ان سے انٹریکٹ کرتا ہے، اور ان کو مطلب اپنے بینیفٹس یا لاسز، نقصانات، خسارے، منافع، پھر نظام خدا سے اسی کے مطابق مل رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں ایک جو بڑا رحمت والا پہلو ہے کہ کیونکہ اگر ہم زیادہ تر تاریخ انسان کو دیکھیں تو اکثریت جو ہے وہ یعنی ضالین میں سے ہے. اکثریت ضالین میں سے ہے، یعنی وہ صحیح رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. وہ راہ حق کو پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کوئی خاص، اور انفیکٹ حق کی راہ کو طے کرنے میں دلچسپی بھی نہیں رکھتے. انہیں دلچسپی بنیادی طور سے اس چیز کی ہوتی ہے کہ ان کے دنیا کے نظام، دنیا کے کام اچھے اچھے چلتے رہیں، انہیں وہاں پر سہولتیں ملتی رہیں، دنیا کے مزے حاصل ہوتے رہیں، اینڈ دیٹس اٹ. اور دین ساتھ وات میں چل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اکثریت انسان تو یہ ضالین میں سے آئیں گے، یا مختلف اور بھی انہیں معصیت کار یا بعض اوقات گناہ گار، ایمان کے لحاظ سے شرک اور نفاق کی آمیزش، آلودگی، اکثریت اس کیٹیگری میں لائی کرتی ہے. تو اگر میجورٹی آف ہیومینٹی کا یہ حال ہے، چاہے مسلمان ہوں، مذہب والے ہوں یا غیر دین والے ہوں، یہی ہے، میجورٹی اسی کیٹیگری میں موجود ہے، تو کیا اب خدا ان کے نفوس کی حالت کو دیکھ کر ایک قوم کو ڈسٹروائے کر دے کہ اس کی اکثریت اس حال میں ہے، اس روش پر اپنی زندگی گزار رہی ہے؟ اس جگہ پر اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت کا پہلو سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر اس جیسے معاشرے میں بھی ایک مائنورٹی ہوگی حقیقی مومنین کی، تو ہم ان مومنین کی برکت سے باقی سب پر رحم کریں گے، ہم ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. اور اگر ان کی حرکتوں کی وجہ سے مصیبتیں آئیں گی بھی، تو ہم ان مومنین کی برکات سے ان مصیبتوں کو ہٹا دیں گے، انٹل اینڈ انلیس کہ پھر وہی وہ جو ایک واقعہ ہے کہ یعنی جو مؤمنین ہیں وہ امر بالمعروف و نہی از منکر چھوڑ دیں، صحیح غلط بات بتانے کو ترک کر دیں، وہ کہیں بھائی ٹھیک ہے اب ہم بیزار آ گئے، اب جس کا جو دل چاہے کرے، اب خدا ہی دیکھے گا، یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر عذاب آ جائے گا. تو یہ وہ سنتیں ہیں جو قرآن کریم ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، انہیں سنت خدا، کہ خدا کس طریقے سے لوگوں سے ڈیل کرتا ہے، اسپیشلی اجتماعی لیول پر. ٹھیک ہے. تو ہمیں جب غزوات کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں تو بدر کے اندر ہمیں ایک بہت ہی یعنی ان ایکسپیکٹڈ
یا بہت ہی پلیزنٹ سچویشن ملی کہ جہاں پر مومنین کی ایک معقول تعداد جو تھی وہ پورے طور سے اطاعت اور استقامت کے ساتھ موجود تھی، تو اس کے بہت ہی زبردست نتائج نکلے۔ لیکن اس کے بعد سے پھر وہی فنومینن شروع ہو گیا گھسنا، یعنی شرک اور منافقت، شرک اور منافقت، کہ عمل میں شرک اور ایمان کے ساتھ منافقت کی ملاوٹ، وہ چیزیں گھس گئیں۔ اور یعنی جسے کوئی کتنا بھی بیان کرتا رہے، لیکن یہ خود نص قرآن ہے، ثبوت قرآن ہے کہ پیغمبر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کی معیت میں رہنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ کس حال میں تھی۔ صحیح، یہ بالکل واضح طور سے، یعنی اب تک ہم نے کتنے گروپس دیکھ لیے جو سارے کے سارے نگیٹو ہیں؟ تقریباً 5۔ پانچ سر جی۔ صحیح، یعنی اگر ہم اس کو کہ وہ مین ہیڈنگ وہی ہے کہ فی قلوبہم مرض، یہ نوائز آ رہی ہے، فی قلوبہم مرض، لیکن اس کے الگ الگ مثالیں ہیں فی قلوبہم مرض والوں کی۔ اور یہ سب کہاں سے نکل رہے ہیں؟ یہ اہل یثرب یا اہل مدینۃ النبی سے نکل رہے ہیں سارے لوگ، کہ جو ایک مشکل آئی تو اب یہاں پر اگر ان کے علاوہ اور کوئی نہ ہو، اگر خالی اسی قسم کے لوگ ہوں تو پھر یہ عذاب ہے۔ یعنی اس صورت میں خدا کیا کرے گا؟ اپنے نبی کو یا ان کے جو مختصر سے ان کے گرد جو مومنین کی جماعت ہے ان کو وہاں سے نکال لے گا، اور پھر اس قوم پر عذاب آ جائے گا جیسے اس سے پہلے ہوتا رہا۔ یعنی شروع کی مثال حضرت نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب، ان تمام پیغمبران علیہم السلام کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں کہ ان کے ساتھ یہی ہوا۔ لیکن جتنا ہم آگے بڑھتے گئے، یہ تاریخ انسانیت کی آگے بڑھتی گئی، تو وہاں پر ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آنا، یہ نظر آنے لگی کہ ان خراب یا ان گمراہ طبقات جو کہ ضالین سے نکل کر تقریباً مغضوبین کی صف میں پھر داخل ہو جاتے ہیں اور عذاب کو دعوت دیتے ہیں، ان کے علاوہ مخلص مومنین کی بھی ایک جماعت جو سگنیفیکنٹ نمبرز میں تھی وہ بھی ہمیشہ موجود رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس میں جہاں پر اور بہت ساری باتوں کو بیان کیا گیا کہ قوم ایسی تھی اور گوسالہ پرستی شروع کر دی، اور یعنی ان کے خرابیاں، جہالت، بہت سارے مقامات پر بہت ہی خراب حالت میں تھیں، لیکن وہاں پر یہ جملہ بھی آیا کہ وَمِن قوم موسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ موسیٰ کی قوم میں ایک امت ایسی بھی تھی کہ جو حق کی بنا پر ہدایت کرتے تھے اور حق کی بنا پر ہی فیصلہ کرتے تھے یا عدالت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز بھی آ گئی جو کہ پہلے بہت ہی کم تھی، یعنی ان امتوں میں کہ جہاں پر عذاب آیا وہاں پر حقیقی اور مخلص مومنین کی تعداد اتنی مختصر سی تھی کہ وہ عذاب نہیں رک پایا ان کی وجہ سے۔ لیکن بعد میں کہ جیسے بنی اسرائیل ہیں، سختیاں پاتے رہے، تکلیفوں میں مبتلا رہے، لیکن دے اسٹل پروگریس، آگے بڑھتے رہے۔ کس کی برکت سے آگے بڑھتے رہے؟ جیسے 2 یا 3 مرتبہ تو وہی انبیاء کے ذریعے سے ان کا ریوائول ہوا۔ ٹھیک، تو یہ 2 باتیں بہت خاص طور سے ہم کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اس زندگی میں خاموش تماشائی نہیں ہیں، ہم اسٹیک ہولڈر ہیں، اور جو ہم فیصلہ کرتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنی زندگی اور معاشرے کے متعلق، اس کے ہی بنا پر یا اسی بیسس پر ہماری تقدیر بنتی ہے، یعنی نظام خدا ہم سے اسی بنیاد پر انٹریکٹ کرتا ہے اور ہمیں رسپونڈ کرتا ہے۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ
کہ کم از کم مخلص مومنین کی ایک تعداد ہر معاشرے میں موجود ہو، جسے میں اکثر ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، کور گروپ، کہ وہ ایک کور میں ایک ایسی مومنین کی جماعت موجود ہو کہ جس کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے نظام خدا پوری قوم پر رحم کرے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے، آج آپ کے مائک میں نوائز کافی ہے۔ اچھا، وہ میں نے ہینڈ فری لگایا ہوا ہے، جی نکال دیا اس ٹھیک، تو یہ بہت دقت کے ساتھ ہم کو یہ چیزیں سمجھنا ہے جو یہاں، تو اب پانچویں کے بعد، اور پانچ گروپس جو نیگیٹو تھے یا منفی تھے، ان کی بیماریوں کا حل بھی بتا دیا اس آیت میں، کہ تم کو کیا کرنا ہے، تمہیں رسول اللہ میں اپنا گھر بنانا ہے، یعنی جو دین رسول اللہ ہے اس میں اپنا مسکن بناؤ، اور رسول اللہ سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو، اور رسول اللہ سے اٹیچ ہونا دو پری ریکویزٹس ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ یہ ہیں کہ تم اللہ کے امیدوار رہو، یعنی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یہ تمہاری فوکس میں رہے، امید میں رہے، اور یوم آخرت میں حساب دینا ہے، یہ ایک بات، یعنی خدا اور آخرت تک پہنچنا اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا پہلا، اور خدا کو فراموش نہیں کرنا، ذکر خدا کو باقی اور جاری رکھنا۔ تو یہ دو چیزیں اگر تمہارے پاس ہوں گی تو پھر تم کس قابل ہو جاؤ گے کہ تم رسول اللہ میں پناہ لے سکو، اور رسول اللہ سے اسوہ حسنہ کو حاصل کر سکو۔ یہ سلوشن ہے، ٹھیک ہے، سب کے لیے، یعنی جتنے بھی لوگ جتنے بھی مختلف مختلف طریقوں سے اپنے نفسانی امراض میں مبتلا ہیں، تو ہر مرض کی دوا رسول اللہ میں ہے، لیکن رسول اللہ سے فائدہ وہی اٹھا سکیں گے جو اللہ اور یوم آخرت کے امیدوار ہیں اور خدا فراموش نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنہیں دنیا خدا نہیں بھلا دیتی، وہ لوگ رسول اللہ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ والی بات بھی کلیئر ہو گئی کہ مسلمانوں کے لیے جو مسائل ہیں ان کا حل یہاں پر موجود ہے، ٹھیک۔ جی جی اچھا، اب اس کے بعد جو مرحلہ آیا وہ وہی ہے کہ کیا یہاں پر کوئی حقیقی مومنین کا گروہ ہے یا نہیں ہے، صحیح؟ یعنی اب جو مومنین ہیں وہی اس بات کو ڈٹرمن کریں گے ایونچولی کہ اب اس بستی کے ساتھ، اس جگہ کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے، یہ کس سلوک کے مستحق ہے، ان کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ اگر خالی اسی ٹائپ کے لوگ ہیں اور اکا دکا مومنین ہیں، تو پھر جیسے میں نے کہا کہ رسول کو حکم آئے گا کہ اب آپ اس بستی کو چھوڑ دیجئے، یہاں سے چلے جائیے، اور باقی ہم ان سے نمٹ لیں گے جو پیچھے رہ گئے۔ لیکن اب ادھر یہ بات آئی وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، یعنی اس کا مطلب ہے، اور یہاں پر گفتگو کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا والی نہیں ہے نا جی؟ تو اس سے جی کیا سر، سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حقیقی مومن ہے، خدا کی نظر میں مومنین ہیں، مومن ٹھیک۔ ہے۔ جی وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مؤمنون نے احزاب کو دیکھا، دیکھا، تو ان کا جو قول تھا وہ ایک دم اپوزٹ تھا اس کے جو شروع میں نقل ہوا منافقون اور فی قلوبہم مرض والے قول کے، کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ،
اور انہوں نے ہم سے کہا سچ کہا وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور نہیں ان میں کوئی چیز زیادہ ہوئی مگر ایمان اور تسلیم۔ اچھا، یہاں میں آپ کے سامنے ایک کوشچن رکھوں کہ انہیں اللہ اور رسول کا کون سا وعدہ یہاں پہ نظر آ رہا تھا جو انہوں نے احزاب کو دیکھ کر یہ بات کہی کہ یہی یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا؟ جی، آتا ہے سمجھ میں؟ جی سر، نصرت کا وعدہ نا؟ بتائیں، تھوڑا سا غور کیجیے۔ نصرت کا وعدہ خدا نے کیا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں چاہ رہا مدد ہوں اور کرنے بھی کچھ لوگ بیان کریں۔ کہ سر اللہ آزمائش میں ڈالے گا انسان کو۔ اللہ آزمائش میں ڈالے گا، انہیں وعدہ کیا ہے؟ وعدہ ام، جو ہے نا، وہ میں اس کو تھوڑا سا ایمان کے سمجھنا۔ ساتھ اگر ایمان کے ساتھ اگر رہو گے تو ہماری مدد یقینی ہے۔ ہاں، یعنی اس میں جیسے ہم ایک حدیث یا روایت کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں بیان کیا گیا کہ رسول خدا نے کہا تھا اپنے اصحاب سے اسی موقع پر، یعنی کہ جب یہ احزاب آئے تھے، انہوں نے گھیر لیا تھا کہ یہ معاملہ تمہارے لیے سخت ہوتا چلا جائے گا لیکن عاقبت تمہارے لیے ہے، یعنی انجام میں تمہاری کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ رسول خدا نے کہا تھا کہ حالات سخت ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ تمہارے لیے کوئی آسانی لے کر آ جائے گی، آسانی نہیں آئے گی لیکن کامیابی تمہاری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک جو جنرل وعدہ ہے خدا کا، وہ وعدہ اس طریقے سے ہے کہ ہم تم کو سختیوں میں سے یا پریشانیوں میں سے گزاریں گے، اور اگر تم وہاں پر استقامت دکھاؤ گے تو پھر اس کے بعد جو الٹیمیٹ کامیابی ہے، جو حقیقی کامیابی ہے، وہ تمہارے حصے میں آئے گی۔ تو یہ نہیں کہ جب بھی مؤمنین کو، یعنی اس جملے پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ جب بھی مؤمنین کو وہ صورتحال نظر آتی ہے کہ جہاں پر ان کے لیے سختی آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس بات کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہمارے لیے کوئی رفع درجات ہے، یعنی اب اس کے بعد ہمیں کوئی بڑی کامیابی یا خدا کی طرف سے کوئی بڑا انعام، یا یعنی جو ایونچولی آخرت کا کوئی بڑا درجہ نصیب ہونے والا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عام طور سے لوگ اس چیز کو اس نظر سے نہیں دیکھتے نا۔ جی سر۔ ہم؟ کیا خیال ہے؟ یہ نظر نہیں ہوتی نا، یعنی کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ اس سے بھاگنے کی فکر کرتے ہیں یا اس میں زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یعنی یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، اس کو وہ اپنے لیے شر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں بنسبت خیر کے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن جو حقیقی مومنین ہیں ان کے لیے یہ قول خدا اور قول رسول موجود ہے کہ خدا جو ہے وہ تمہیں مختلف طریقوں سے آزمائے گا، خدا جو ہے وہ تمہیں سختی میں، بلا اور فتنے میں ڈالے گا، اور جب تم اس میں اپنے ایمان کے ساتھ استقامت پر، یعنی ایمان
کو مضبوط رکھو گے، عملی استقامت پر باقی رہو گے، تو تمہیں وہ کامیابیاں ملیں گی جن کا تم نے پہلے سے سوچا بھی نہیں ہے، جن کے بارے میں تمہارا تصور بھی نہیں ہے. ٹھیک. تو اسی قسم کی کسی چیز کو وہاں مومنین نے سینس کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے ہم سے، اور انہوں نے سچ کہا. ایک اور بات بھی یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ خوف والی جو حالت ہے نا، جس میں اکثر اوقات ہم بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور ہمارے مطلب پاکستان میں بھی لوگوں نے 10-12 سال پہلے خاص طور سے اس چیز کو بہت ایکسپیرینس کیا ہے، خوف والی حالت کو. یہ خوف جو انسانوں پر طاری ہوتا ہے کہ اب مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا، چیزیں ڈسٹروائے ہو جائیں گی، لائف میں کچھ نہیں بچے گا، یہ والی حالت اچھی ہوتی ہے انسان کے لیے یا خراب ہوتی ہے ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے؟ سر میں بتاؤں، جی اچھی بتائیے. ہوتی ہم؟ ویسے تو اچھی ہوتی ہے، اگر خوف نہیں ہوگا تو پھر انسان جو ہے وہ نہیں نہیں، یہ خوف کے جس میں جیسے ہمارے خوف نہیں تھا کہ صبح نکلیں گے تو شام پہنچیں گے بھی کہ نہیں، نہیں، یہ کب تو کون اچھا آ نہیں ہے. جائے گا، کون مار دے گا، نہیں، یہ سر وہ زندگی تو زندگی کہاں قلب کا کدھر مطمئن کب ہونا ختم ہو بہت جائے. ضروری ہے نا. جی. قلب کا مطمئن ہونا سر، یہ تو مومن کی علامت میں ہے نا، کہ ہم. آپ نے ہی بتایا تھا ایک بیان میں کہ سکون قلب بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، مطلب کیسی بھی سچویشن ہو. ہاں، تو لیکن یہ یہ ہے کہ والی جو انسان حالت ہے جو پیچھے نظر آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے بھاگ جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے گھروں میں چلے جاؤ، کوئی سر کہہ یہ رہا ہے ان توکل سے جا نہیں کے معافی مانگ لو، یہ وہی خوف طاری ہے نا. بالکل. ہم؟ جی 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 سر. سر. تو یہ والا سورج جو خوف یعنی مسلط ہونا، یہ اچھی حالت ہے نہیں یا سر. بری حالت ہے؟ خوف بری ہوں، بری مجھے لگتا ہے بری حالت ہے. بری حالت ہے. اور اس میں اگر زندگی میں ایسی مشکلات آ جائیں کہ جہاں پر اس قسم کے خوف نظر آ رہے ہیں کہ بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے توکل رہنا ہے؟ توکل استقامت. کرنا اللہ. یعنی ہمیں اپنے آپ کو اس بات کو یاد دلانا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان کو سلامت رکھیں گے، مضبوط رہیں گے، تو بھلے سے دنیا چلی جائے لیکن ہماری آخرت اور ہماری ابدی زندگی محفوظ ہے، انشاءاللہ وہاں پہ خوشحالی اور کامیابی ہے. اور اس کے علاوہ یعنی ان کا وعدہ یہ بھی ہے کہ اگر تم مؤمن ہو تو ہم ہمیشہ تمہاری دنیا میں بھی نصرت کریں گے. صحیح ہے. یہ آیت آپ میں سے کوئی مجھے ڈھونڈ کے بتائیے گا، قرآن کی آیت ہے کہ ہم مومنین کی جو ہے نا دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم مومنین کو آ، دشمنوں کے یا اغیار کے، ان درندوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں، یہ کام ہم نہیں کرتے. تو یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا وعدہ ہے. تو ہم جب تک کوئی نہ کوئی مصیبت آ کر خدا نہ خواستہ اگر ہمیں واقعاً ہماری دنیا خراب نہ کر دے، اس وقت تک ہمیں خدا سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی امید رکھنا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ کہ ایسا خوف مومن پر مسلط نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی ہوا نہیں ہے کچھ، لیکن ہم نے اپنے تصور میں اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچا دیا ہے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، اب میرا کام تمام ہو گیا، اب میرے سارے معاملات جو ہیں نا وہ تباہ و برباد ہو گئے. یہ والی بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ اس طریقے سے خوف کو مسلط کرنا جو ہے نا، یہ پھر انسان کو کس جگہ لے جاتا ہے؟ یہ بذات خود فی قلوبہم مرض والی علامت ہے.
تو چاہے خوف ہو، چاہے حزن ہو، چاہے تکلیف ہو، لیکن ہمیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے وعدے پر کو مد نظر رکھنا ہے اور بھروسہ اس پہ کرنا ہے، اور اس کی صداقت کو انشاءاللہ پھر ہم خود اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس جگہ پر انہوں نے، یعنی کہ جو حقیقی مومنین تھے، انہوں نے کس بات کو دیکھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا یہ وہی مقام ہے، اور انہوں نے سچ کہا ہم سے کہ یعنی مومن جب اس بلا اور مصیبت سے گزرتا ہے تو وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے کامیابی ہوتی ہے۔ میں آپ کو دیکھیں یہاں پر ایک پہلو ہے، اس کو تھوڑا سا غور کیجئے، شاید ایک دو دقیق نکات سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آج وہ اچھا شہزاد صاحب نظر نہیں آ رہے، تو عامر بھائی دونوں سب کی کمی کافی محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا میں یہ ہوں سنا بھائی، جی اچھا سنا میں آپ؟ یہاں سے یہ جملہ آ رہا ہے کہ ہم تمہیں بلا میں ڈالیں گے، کچھ خوف دے کر، بھوک سے، نقص من الاموال والانفس والثمرات۔ تو ایک لحاظ سے یہ جو جملہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، یہ خدا کا وعدہ ہے یا نہیں ہے؟ جی غور سر۔ کر کے بتائیں، یہ جی وعدہ سر۔ خدا ہے نا؟ جی سر۔ یعنی اس کو وعدہ کہہ لیں، اطلاع کہہ لیں، انفارمیشن کہہ لیں کہ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اور کیوں ہے؟ کیوں ہے یعنی ہم کیوں تم کو خوف اور بھوک اور مال اور جان اور پھلوں کے نقص کے ذریعے سے بلا میں ڈالیں گے؟ کیوں ڈالیں گے؟ اس لیے کہ تاکہ یہی چیزیں تمہیں آگے بڑھانے کا اور تمہیں ترقی دینے کا زینہ بن جائیں، وسیلہ بن جائیں، اس لیے، نہ کہ تمہیں تکلیف دینا یا پریشان کرنا مقصود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کام ہم کریں گے، تو اٹ از لائک اے پرومس کہ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جب یہ بلا آتی ہے مختلف طریقوں سے، تو خدا کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ کس صفت کا مظاہرہ کریں گے؟ الصابرین، صبر کا۔ صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ ٹھیک، اور جب وہ صبر کا مظاہرہ کریں گے، اور ان کا جو بنیادی یعنی صبر کی علامت کیا ہے کہ ان کا قول ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ان کی جو نظر ہے وہ ہر اعتبار سے خدا پر ہوگی، خدا پر مرکوز ہوگی کہ جو ہماری زندگیاں ہیں وہ بھی اسی کی عطا کردہ ہیں، اور جو ہماری عاقبت ہے، انجام ہے، اینڈ ہے، وہ بھی اسی کی بارگاہ میں ہے۔ اور خدا سے ہم کم از کم اور کچھ نہیں تو اتنا تو ایکسپیکٹ کر ہی سکتے ہیں کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا انجام برا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اتنا اعتماد تو ہونا چاہیے نا اللہ پہ، کہ بالکل اگر میں صحیح۔ غلط رستے پہ نہیں ہوں، اگر میں گناہ یا نافرمانی کی راہ پہ نہیں ہوں، تو انشاءاللہ میری لغزشیں اور خطائیں خدا انہیں معاف کرے گا، میرا انجام خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر باقی جو مصیبت آ رہی ہے، وہ مصیبت انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمے سے ایبزورب ہو جاتی ہے، یعنی اس کو سہ لیا جاتا ہے اس ایمان کی بنا پر، اور یہی حقیقت ہے صبر، جو انسان کو مضبوط رکھتی ہے مصیبتوں میں۔ تو یہ ایکسپیکٹیشن ہے اس بلا کے بعد کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے یہ رویہ پھر ظاہر ہونا چاہیے، اور جب تم مصیبت کے، بلا کے مقابلے میں صبر کا مقابلہ کرو گے، تو پھر ہمارے رسول جو ہیں وہ تم کو بشارت دے رہے ہیں، انہیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے کیا کچھ ہے۔ اب یہ ایک باریک اور لطیف نقطہ ہے، اولئک علیہم
صلوات من ربہم ورحمت وأولئک هم المہتدون، کہ وہ وہ لوگ ہیں جن پر رب کی طرف سے صلوات ہے ایک، رحمت ہے دو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں تین۔ کتنے انعامات ہیں اس صبر کے نتیجے میں رب کی طرف سے؟ 3 تین۔ سلوات، رحمت اور ہدایت۔ ہدایت یافتہ ہو جانا، ٹھیک ہے، ہدایت دینا نہیں، یہ بات غور دماغ یعنی ذہن میں رکھیے گا۔ جی سر۔ محتدون، ہم المحتدون یعنی وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم ان کو ہدایت دیں گے یا ہم ان کی ہدایت کریں گے۔ اچھا، اب یہ جو تین چیزیں ہیں جس کا ذکر آ رہا ہے، اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ یہ ہے کیا، اس کی نوعیت کیا ہے، رب کی صلوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ جو یہ صابرین ہیں ان کے لیے بشارت ہے، اور اے پیغمبر آپ ان کو تین چیزیں بتا دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ہی تین چیزیں، صلوات ہے، رحمت ہے، اور تم ہدایت یافتہ ہو۔ مہتدی یعنی جو ہدایت حاصل کر چکا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا، صلوات کا؟ صلوات من ربہم۔ سر یہ مجھے جو سمجھ آ رہا ہے تو خدا کی ولایت ان کو مل رہی ہے۔ ہم ہم جی جی بتائیں، باقی لوگ بھی بتائیں کیا مطلب ہے صلوات من ربہم۔ صلوات کا صلوات مطلب تو خدا کیا اللہ کی ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی، اللہ کی رحمت ہوتی تو رحمت رحمت الگ تو سے آگے آ گئی اور بھی ہے، الگ رحمت تو آگے آگے آ آ رہی گئی ہے۔ ہے۔ جی اور ویسے ہم صلوات تو یہی دعا کر رہے ہوتے صلوات میں کہ یا اللہ رحمت بھیج محمد و آل محمد پر۔ ہم آ رہا ہے سمجھ میں؟ حیدر بھائی ان کا خدا سے ایک رشتہ قائم ہو جائے گا، یعنی کہ ان قربت، چیزوں میں صلوات جی من ربہم زیادہ اشارہ ہے قربت کا، تقرب الہی، یعنی رب کی صلوات رب کے اور بندے کے درمیان حجابات کا کم ہو جانا، تقرب میں اضافہ۔ رحمت یعنی جس چیز کی بھی تمہیں ضرورت ہے، جو چاہیے تمہاری ظاہری اور باطنی حاجتیں، ان کے لیے ضروریات کا پورا ہونا، ان کے لیے نعمتوں کا عطا ہونا، اور ہدایت یافتہ ہو جانا۔ یہ تین کی تین چیزیں جو ہیں، یہ اس صابر مومن کو کدھر نظر آئیں گی، کہاں ملیں گی؟ اس کے وجود کے اندر۔ خود اپنے اندر، ٹھیک ہے یہ بات؟ قربت میں اضافہ، جی سر۔ رحمت کی راہ سے نعمتوں میں اضافہ، اور ہدایت یافتہ ہو جانا، کہاں پائے گا ان تین نعمتوں کو وہ؟ خود اپنے نفس میں، اپنی ذات میں۔ اور اگر اپنی ذات میں یہ تین چیزیں عطا ہو رہی ہیں تو اس سے فوراً یہ سینس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسے پتہ چلے گا یہ نہیں کہ یہ تین جو خدا کا وعدہ ہے، وہ تین چیزیں مجھے مل رہی ہیں، حاصل ہو رہی ہیں۔ ہم؟ یا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تم صبر کر لو، مصیبت دور ہو جائے، سب ہو جائے تو ہم تمہیں دیں گے، یا جیسے ہی تم حالت صبر میں آ گئے مصیبت میں، یہ تین برکتیں، یہ تین انعامات تمہیں ہماری طرف سے مل رہے ہیں یا ملنا شروع ہو گئے؟ یہ مستقبل کا وعدہ تو نہیں ہے نا؟ جی بتائیں۔ as soon as
آپ اس جگہ پہ آ گئے، जी सर। اس صبر والی حالت میں آپ آ گئے، یہ تین تین جو انعامات ہیں یہ آپ کو ملنا شروع ہو گئے. ٹھیک. وہ لوگ ہیں کہ جن پر رب کی طرف سے صلوات ہیں، یہاں کوئی مستقبل والی باتیں اس طریقے سے نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اولئک هم المہتدون، ان پر صلوات ہے. تو اب اس چیز کو وہاں پر لے کر جائیں کہ ایک وعدہ خدا کا کیا ہے؟ سختی کا ہے، بلا کا ہے. اور ایک وعدہ خدا کا بشارت کا ہے ان تین نعمتوں کے حوالے سے. تو جو مومن ہے، جو حقیقی مومن ہے، جب وہ مصیبت کے اندر آتا ہے یا مصیبت میں گھرتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو بیک وقت اپنے سامنے دیکھے گا اور پائے گا یا نہیں، اور اس کو فیل کرے گا یا نہیں کہ یہ مصیبت بھی ہے، سختی بھی ہے، اس کے مقابلے میں میرا صبر اور خدا پر ٹوٹل ڈپینڈنس، اور جواب میں وہ بشارت جو صلوات اور رحمت اور ہدایت لے کر آتی ہے. یہ سب چیزیں بیک وقت مومن کو نظر آ رہی ہوں گی، یہ نہیں، اپنے وجود میں اور اپنے اطراف. کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی نظر آ رہی ہوں گی بالکل. ہم؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ یہ مطلب یہ منطق سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس کو سمجھنے میں؟ جی، اگر کسی کو کوئی اشکال فیل ہو رہا ہے یا دشواری لگ رہی ہے تو بتا دیں. नहीं सर, समझ आ रहा है। ٹھیک. تو اب जी جو بھی مومنین ہیں جب انہوں نے احزاب کو دیکھا تو احزاب کو دیکھنے کے بعد ان کو پہلی چیز کیا سمجھ میں آئی؟ یہ ایک مصیبت ہے، یہ ایک بلا ہے جو ہمیں خوف میں، بھوک میں، ان تمام مسائل کو لے کر آ رہی ہے. یہ بلا جو محاصرہ ہو گیا، خوف طاری ہو گیا، اس کے بعد آپ کے مطلب جتنے وسائل معاش تھے ان پر ایک قدغن لگ گئی. پھر یہ خطرہ اس کا کہ جناب آپ کے جو پھلوں کا یعنی رزق ہے اور وہ سارے معاملات اس میں نقص واقع ہونے لگا. یہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی خدا نے کہا ہے کہ ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں اس طریقے سے بلا میں ڈالیں گے. یہ اللہ اور اس کے جب انہوں نے احزاب کو دیکھا تو جی یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے، صحیح. اور جب اس کے جواب میں انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا تو پھر کس چیز کو دیکھا؟ اپنی ذات میں رب کی قربت کو بڑھتے ہوئے پایا، اس کی رحمتوں کو نازل ہوتے ہوئے محسوس کیا، اور اپنی ہدایت کے معیار میں ترقی کو دیکھا. تو انہوں نے کیا کہا؟ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. ٹھیک، کہ جو خدا بہترین. نے وعدہ. جی 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 بہترین حیدر بھائی، اچھا آپ نے بہت اچھا اس کو وہ کیا ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اچھا حیدر بھائی، یہاں پر ایک سوال ہے یہ کہ یہ جو ہے جو خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ خدا کی طرف سے امتحان یہ آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس دنیا میں اس کی پاسبلٹی پائی جاتی ہے، یعنی کہ یہ توحید افعالی کی وجہ سے اللہ اپنی طرف اس امتحان کی نسبت دے رہا ہے. ہم تمہیں بلا میں ڈالتے رہیں گے، یعنی مختلف قسم کے اس خوف اور بھوک اور نقص من الاموال والانفس والثمرات یہ آتے رہیں گے تمہارے لیے، اس قسم کے معاملات. ٹھیک ہے، اور اس میں یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو امتحان ہوتے ہیں نا، جب پچھلی دفعہ بھی شاید میں نے ایک بات کہی تھی کہ خدا کے جو کام ہوتے ہیں وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں، وہ خالی ایک جہت نہیں رکھتے ہیں. تو یہی بلا اور فتنہ فی قلوبہم مرضن والے لوگوں کے لیے ڈفرینٹ وے میں فنکشن کرتی ہے، اور جو مؤمنین ہیں ان کے لیے اس بلا اور فتنے کے اثرات دیگر ہوتے ہیں.
یعنی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جب انہوں نے منافقین اور فی قلوبہم مرض ان لوگوں نے احزاب کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے کچھ بھی نہیں وعدہ کیا الا غرورا. ایک ہی چیز سب دیکھ رہے ہیں نا، کوئی الگ الگ حالات میں تو نہیں ہے لوگ کہ یہ کچھ اور ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو یعنی جو سختی ہے، بلا اور فتنہ، یعنی سختی ہے، مصیبت ہے، وہ مومن کو بلند کر دیتی ہے، اور جن کے قلب میں مرض ہے ان کو پست کر دیتی ہے. وہ بدبختی سے قریب ہو جاتے ہیں، بدبختی سے نزدیک ہو جاتے ہیں. اور دنیا کی زندگی میں تو یہ پاسبل ہے کہ وہ مومنین کی برکت سے عذاب سے بچ جائیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے بہت زیادہ ٹربلز اور پرابلمز ہیں پھر، اگر وہ اپنی اصلاح نہ کریں رسول اللہ کی طرف پلٹ کر اور رسول اللہ کی سیرت سے استفادہ کرتے ہوئے. جی. ایک ہی چیز ہے، مختلف اثرات ہیں. تو یہ مومنین کا حال ہے. ہم؟ جس جی. طرح یہ اپنے اندر محسوس کرے اپنے وجود کے اندر، اور ایک وہ چیز ہے کہ جو مطلب وہ جو فرشتوں کا نزول ہونا اور وہ والی مدد آنا جو جنگ بدر میں، ہم وہ مطلب بھی دو ہے، طریقے. وہ تو ایکسٹرنل ہے، لیکن اصل کامیابی تو انسان کی ذات کی کامیابی ہے نا، ذات کی رفعت و بلندی ہے. جیسے اسی لیے میں نے آپ کو سورہ بقرہ والی آیت میں بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ان سے جو 3 وعدے کر رہا ہے، وہ 3 وعدے مومنین کو، صابرین کو کدھر نظر آئیں گے؟ رب کی صلوات کدھر آتی ہے؟ کیسے آتی ہے؟ ہدایت یافتہ ہونا، مہتدی ہونا کیا چیز ہے؟ تو یہ سب اس کے اپنے اندر ہے نا، وہ ڈائریکٹلی سینس کر رہا ہے نا اس بات کو کہ میں یعنی جیسے اگر آپ اسی چیز کو کہ ویسے آج کا دن امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، تو اس لحاظ سے مبارکباد بھی آپ سب کو کہ ایک جملہ امام علی علیہ السلام کے ہی حوالے سے ہم غور کریں کہ جب امام علی کے سر پر ضربت لگی 19 رمضان کو، اور آپ نے کہا فزت برب الکعبہ یا فزت ورب الکعبہ، تو یہ جو جملہ ہے یہ اس مصیبت پر کہا ہے، یہ آپ کے نفس کی حالت کی عکاسی ہے. نفس کی حالت کی عکاسی ہے. غور کریں اس بات پہ. یہ جی جملہ سر. کس چیز کو ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ کس چیز کو بیان کر رہا ہے؟ کہ سر پہ تلوار لگنے سے کون کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ یہ تو کوئی ظاہراً جوڑ نہیں ہے نا، اس مصیبت کا کامیابی کے ساتھ ظاہراً کوئی لنک نہیں ہے. تو یہ فز تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ نفس وہ جو موتی. کامیابی نفس کی. ٹھیک ہے، تو یہ اصل بات ہے کہ جب مومنین ایک بات کہہ رہے ہیں، یعنی اسی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ جس میں دوسروں کو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، تو یہ در حقیقت کس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے یہ چیز؟ کہ یہی اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے اور یہ سچا وعدہ ہے، انہوں نے سچ کہا. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ صدق اللہ و رسولہ، یہ ان کے اپنے اندر سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کس بنا پر آ رہا ہے؟ کہ جب وہ اس چیز کو خود اپنی ذات میں ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جب ہم بلا کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کس طریقے سے خدا کی طرف سے یعنی رحمتیں اور قربتیں اور ہدایت نصیب ہوتی ہے. صحیح؟ یہ والی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی؟ یہ بیرونی معاملات نہیں ہیں، یہ اندرونی معاملات ہیں. اور یہاں پر دیکھیں ایک بات اور بھی. اور حیدر بھائی یہ کنیکشن جو ہے، جی 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 یہ جو کنیکشن ہے یہ ان کی زندگی کے، جیسے یہاں پر جو ایک تذکرہ ہے وہ تو اس وقت ہے وہ احزاب کو دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو وہ زندگی گزار رہے تھے، یعنی کہ جب نہیں، میرے یہی خیال میں میں کہہ رہا حالت امن ہوں، میں تھے یہی تو میں بھی وہ کہہ رہا ہوں. خدا ہی کو
ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے یہ کوئی ایک دن میں بننے والی چیز نہیں ہے. یعنی ہم جو ہے جب اپنی تربیت کا، تہذیب نفس کا موقع ہو اس وقت سوتے رہیں، اور بلا اور فتنے میں ہم جا کے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی اچانک ہم میں صبر اور استقامت کی صفات آ جائیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا. انسان میں ہمیشہ اس کا زمینہ اور مقدمہ موجود ہوگا تو آپ آزمائش کے وقت ایک طریقے سے بیہیو کر پائیں گے. اور اگر نہیں ہے، وہ چیز بنی ہوئی نہیں ہے، تو پھر آزمائش کے وقت جیسے یہ ایک اسپونٹینیس ریئیکشن ہے نا. یعنی احزاب کے آنے سے پہلے تو سارے لوگ مومن بنے ہوئے تھے، سب ظاہراً نمازیں پڑھ رہے تھے یا دینی کام انجام دے رہے تھے، لیکن جب وہ آزمائش آئی تو دیکھیں کس کس طریقے سے الگ الگ گروپس میں چھٹ گئے، الگ ہو گئے. صحیح. تو یہ نا، آ رہی نہیں بات سمجھ میں؟ یہ سب بہت اہم نکات ہیں خود ہماری اپنی زندگی کے لیے، بہت اہم نکات ہیں. تو جی انہوں نے یہ بات کہی کہ یہی اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے، اور انہوں نے سچ کہا. سچ کہا کی بنیاد کیا بنتی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اس وعدے کی سچائی کہاں سے پہچانی جاتی ہے، کہاں سے میجر ہوتی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ما زادہم. ما زادہم کا میننگ کیا ہے جی؟ کون بتائے گا؟ اور مائے نہیں نام صحیح. ہم؟ سکنے. نہیں اور اضافہ ماں کیا، زیادہ مائے نافیہ کے مگر ساتھ ہوئے. ایمان تسلیم. جی. ما نہیں زادہم. جی شہزاد بھائی بات کر رہے ہیں شاید. جی بولیں. جی سر، میں کیا کہہ رہا تھا، یہ ماں نافیہ کے ساتھ ہے، ہم زیادہ ہوں ہم اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، ماں اور اللہ کی تفسیر کے ہم ساتھ کہ نہیں زیادہ کیا ان کو ہمیں، لیکن ایمان اور تسلیم ہے. ہاں یعنی خاص بات کیا ہے یہاں پر اس جملے میں کہ سر یہ حسن، ان کو زیادہ کیا. ہاں ان کو ٹھیک ہے. زیادہ ہوں میں. زادہم ان کو زیادہ کیا. تو یہ جو ایمان اور تسلیم میں ترقی آ رہی ہے، یہ کدھر آ رہی ہے؟ ان کے وجود ان میں. کے ذات میں. نفوس میں آ رہی ہے، ان کی ان ذوات کے میں آ نفس رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ خاص بات ہے. ما زادہم، نہ کہ زادہ لہم. میں. لہم نہیں ہے، ہم ہے. تو خدا جو بھی انعام دیتا ہے کسی بندہ مومن کو، وہ کدھر دیتا ہے؟ آپ کے قلب میں دیتا ہے. وہ انعام نازل ہوتا ہے آپ کے قلب میں، آپ کے نفس میں. اور اس بنا پر وہی جملہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں قطعاً دھوکے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ملے گا. کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ انعام نفس میں اترتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا کا ریوارڈ یا ریٹرن نقد ہوتا ہے، ادھار نہیں ہے. تو اگر نفس میں نہیں نظر آ رہی صلوات من ربہم اور رحمت اور ہدایت، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، وہ بشارت ہمیں نصیب نہیں ہوئی. صحیح. تو لیکن سر ان کی. جی. ایک سوال یہ ہم، کہ جو ایمان، تسلیم یا صبر، توکل، جو کچھ بھی یہاں پر ہے، یہ تو اس وقت ظاہر ہوتا ہے نا جب کہ کوئی پرابلم آتی ہے، جب کوئی امتحان آتا ہے. اس سے پہلے تو سب مومن ہوتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، نہیں، کسی کے زیادہ ظاہراً نہیں. بات کر آپ کی بات ظاہراً جی درست ہے. جی، ظاہراً تو حقیقتاً دیکھیں، یہ ڈسٹنکشن ہمیشہ سے موجود تھی، اس ہاں بلا کی وجہ سے سرفیس پر آ گئی. ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں جب بلا آتی ہے تبھی یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اس کو خود بھی ہاں شاید اندازہ اسی وقت ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے، یہ بات صحیح ہاں ہے. پتہ چلتا نہ کہ ہے. یہ اس وقت کریٹ ہوتی ہے، کلیئر نہیں ہوتی، پتہ اس وقت چلتا ہے. ٹھیک پتہ اس وقت چلتا ہے. جی. ٹھیک ہے.
اور زادہم کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ کہ سر یہ وہ ایمان کے درجے ہے نا، پھر ایمان سب کے کو بڑھا دیا. نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک اور میننگ بھی پنہا ہے کہ مومن اس کو نہیں کہتے کہ جس کو آزمائش میں ایمان اور تسلیم ملے، ہاں نہیں وہ پہلے بلکہ سے ہوتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے کہ آزمائش میں اس کے ایمان اور تسلیم میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں، ہاں ان میں اضافہ ہو جاتا اس میں اضافہ. انکریمنٹ ہوا ہے، انکریمنٹ ہوا ہے. تو یہی وہ اہم ترین نقطہ ہے کہ جو انسان یہ ایکسپیکٹ کرے نا کہ جی میں اس وقت مشکل میں کہیں سے ایمان نکال کے لے آؤں گا، یا میرے اندر صابرین والی حالت اس وقت اچانک پیدا ہو جائے گی، یہ ممکن نہیں. ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں. یہاں پر میں ایک چیز اور آپ لوگوں کو شاید ہم جی رضا بھائی، اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ جی اپنی ڈے ٹو ڈے روزمرہ زندگی میں اپنی تزکیہ نفس کے ذریعے اپنے اندر جو صفات پیدا کر رہا ہے، جی ان جی صفات کے نتیجے میں اس کی ایک پرسنالٹی جو ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کو جو نفس جی ڈیولپ ہو رہا ہے، ہوں وہ جب اس مرحلے میں آئے گا کہ اس کو ان آزمائشوں سے گزارا جائے گا، تو جی پھر وہ اپنے ایمان میں مضبوطی کے ساتھ قائم ہوں رہے گا. ہوں ہوں وہ پھر یہ ایکسپیرینس کرے گا کہ اس کی نفس کے اندر جو ہے یہ ایمان اور تسلیم یا اللہ تعالیٰ کی جو قربت ہے اور اس کی جو رحمت ہے وہ اس وہ کو کس طریقے سے محسوس بڑھ کرے رہی گا. ہے. بڑھ رہی ہے، کیسے بڑھ رہی ہے؟ جی، یعنی یہ جو مصیبت ہے یہ ایسے مومنین کے لیے بوسٹر ہے. ہم، دوسرا اس کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ پہلے تو آپ ٹھیک ہے اپنے طور سے چل رہے تھے جو بالکل آپ کی بالکل توفیقات تھیں، لیکن یہ چیز جو ہے نا لائک ایک بہت زیادہ انرجی پرووائڈ کر رہا ہے آپ کو کہ آپ بہت تیزی سے بہت سارے درجات طے کر جاتے ہیں. تو یعنی یہ کوئی ایسا ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے کہ آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ ایک آئے گی آزمائش مجھ پہ تو پھر وہ ہوگا ایسے، بلکہ یہ تو ایک کنٹینیوس ایک ٹریول ہے وہ جس میں بھی ہے، آپ نے وہ بھی ہے، لیکن تزکیے کے خاص ساتھ طور ساتھ سے اپنے آپ بھی کو تیار رکھنا ہاں تیار رکھنا ہے. لیکن یہاں سے ہم کو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ کچھ خاص مواقع بھی ایسے آتے ہیں، ہے. کوئی یعنی جو خاص تزکیہ مواقع ایسے آتے ہیں، ورنہ تو زندگی کا ہر لمحہ آزمائش ہے. آزمائش ہے. لیکن کچھ ماشاء ایسے خاص مواقع آتے ہیں کہ جو مومن کے لیے کیا وہ بوسٹنگ کا کام انجام دیتے ہیں، کہ وہاں پر جب مومن صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے تو بہت سارے درجات کو بہت تھوڑے سے وقت میں طے کر لیتا ہے. تو یہ جو مصیبت اور بلا ہے یہ ان مومنین کے لیے ایک خصوصی انعام ہے خدا کا. ٹھیک ہے، بے شک. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ کربلا میں جتنے لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے، ٹھیک ہے، وہ بھی مسلمان تھے، مومن تھے. نعوذ باللہ، کافر سے تو کوئی بھی ادھر نہیں ہو کر آیا تھا نا، وہ بھی مسلم و مومن تھے. لیکن وہ اگر 1000 سال بھی جیتے رہتے اپنے اس ایمان کی حالت میں جس میں وہ تھے، کیا وہ ان مراحل کو طے کر سکتے تھے جو انہوں نے ایک ہفتے میں جناب سید الشہداء کی برکت سے طے کر لیے؟ قطن نہیں، بالکل نہیں کر سکتے. یہ وہ بوسٹرز ہوتے ہیں. ہم. صحیح؟ یہ خدا مومنین کے لیے لائف میں یہ وہ انرجی پیکڈ جو ایونٹس ہوتے ہیں نا، کہ اگر اس جگہ پر تم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا نا تو تم بہت یعنی ملٹیپل درجات کو عبور کر لو گے بہت تھوڑے سے وقفے میں. ماشاء اللہ. صحیح ہے، اور لیکن اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ مضبوطی چاہیے ہوتی ہم. ہے نا. اور یعنی کہ اگر آپ وہی بات ہے کہ اگر آپ کسی بھی بندے کو اتنا دوڑا دیں، اتنا وہ کر دیں یا اتنا ویٹ اس کے اوپر رکھ دیں کہ اس کی ہڈی پتلی برابر ہو جائے، تو ایسی ایسی آزمائش کا فائدہ نہیں ہے نا. ہم.
تو اسی لیے کہ تم اپنی تربیت کرو، تزکیہ کرو، مضبوط رہو، استقامت، اور پھر جب ہم دیکھیں گے کہ ہاں یہ پاسبل ہے تو پھر ہم تمہیں اس مرحلے سے گزاریں گے. ٹھیک. اچھا، اس میں ایک چیز کو اور بھی نوٹ کر لیجیے گا جو بہت اہم ہے کہ ہم کبھی بھی، حالانکہ یہ بات ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ آیتیں بھی میں نے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی ہوں، لیکن پھر ایک دفعہ تذکر کر لیں کہ خدا کی نظر میں حقیقی مؤمنین کون ہوتے ہیں اور ان کی علامت کیا ہے. کیونکہ جو ہمارے لیے سب سے بڑا دھوکہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان کو مومن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یا جو ظاہراً ریلیجن کے ریچولز کو یا ٹریڈیشنز کو فالو کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو مومن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ایسی کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ خدا کے بارگاہ میں انٹرٹین ہونے والی نہیں ہے. تو اس کو پھر دیکھ لیجئے، یہ قرآن کریم میں متعدد مقامات ہیں، احادیث میں بہت ساری جگہیں ہیں، لیکن یہ دو جگہیں آپ اچھے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور بڑا کلیئر بیان ہے یہاں پہ. سورہ انفال کے شروع میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومنون وہ ہیں. اب یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا نہیں، ٹھیک ہے. خدا کی نظر میں مومن کون ہے؟ پہلی علامت، جب اللہ کا ذکر ان پر کیا جائے، خدا کی یاد دلائی جائے، ان کے قلب لرزنے لگتے ہیں. قلوب پر ہیبت و خشیت طاری ہوتی ہے ذکر خدا سے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جیسے جیسے ان پر آیات خدا تلاوت کی جائیں، زادتہم ایمانا، ان میں زیادتی ہوتی ہے ایمان کی، یعنی ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر حال میں اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، صلاۃ قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مؤمنین. ٹھیک، بات واضح. جن کے قلوب خدا کی بارگاہ میں خاشع ہیں، آیات الہیہ کی تلاوت ان کے ایمان کو بڑھاتی رہتی ہے، اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں. یہاں پر جو حقیقی مومنین ہیں یہ ان کی ذاتی صفات ہیں، ٹھیک ہے، پرسنل کوالٹیز اور کریکٹر ہے جس کو بیان کیا. اسی کا دوسرا جو ایسپیکٹ ہے جو اجتماع سے تعلق رکھتا ہے وہ سورہ انفال کے آخر میں ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا، یعنی یہ ایمان شروع کا ایمان ہے، پھر اس کو سپورٹ کیا، سپلیمنٹ کیا، پروو کیا ہجرت سے، جہاد سے، جو مال اور نفس کا جہاد ہے. فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جو ان کے پاس آئے، ان کی نصرت کی، یعنی مہاجرین اور انصار. تو یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. تو حقیقی مومن کے کتنے پہلو ہو گئے اس کی زندگی کے؟ 3 ایک انفرادی اور ایک اجتماعی. اجتماعی. انفرادی پہلو یعنی ذات، اپنے ذاتی اعتبار سے حقیقی مومن کیا کرتا ہے؟ یہ کام کرتا ہے. اس کا قلب ہمیشہ بارگاہ خدا میں خاشع ہے، خشیت رکھتا ہے.
آیات الہیہ کی تلاوت پر توجہ تفکر کرتا ہے اور اس کی برکت سے اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فقط اور فقط اپنے رب پر توکل رکھتا ہے، صلات قائم کرتا ہے، یعنی خدا سے اپنے رشتے کو قائم رکھتا ہے، اور جو خدا نے رزق دیا اس میں سے انفاق کرتا ہے۔ اور جب وہ معاشرے میں آتا ہے تو ہجرت ہے، جہاد ہے فی سبیل اللہ، اور جو لوگ دیگر مومنین جن کو ضرورت ہے، جن کے مسائل ہیں، ان کو پناہ دیتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے، ان کی پرابلم سالو کرتا ہے۔ یہ ہیں حقیقی مومن۔ ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم جو ہے وہ حقیقی مومن کے حوالے سے بہت کلیئرلی کیریکٹرسٹکس اور کیریکٹر کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اس بارے میں کہیں بھی ہم کو نظر آ رہا ہے کہ تم کہاں پیدا ہوئے، کس گھر میں آئے، کس ماحول میں زندگی گزاری، تمہارے اماں ابا کون تھے؟ نہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نا جس طریقے سے کہ بات ہوتی ہے نا جی، سادات فخر کر رہے ہیں اور ہم یہ ہیں وہ ہیں فلاں، آپ دیکھ لیں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک کریکٹر ہے۔ اس معیار پر پورے اترو گے، یہ کردار تمہارا ہے، تم حقیقی مومن ہو، تمہارا ایمان خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو بھی ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی خدا مؤمنین کی فضیلت کو بیان کرتا ہے تو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، بالکل شفاف رہنا چاہیے کہ ان مومنین سے کون لوگ مراد ہیں یا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر گروپ کو خدا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اس کی صفات کی بنا پر، نہ کہ ایفیلیشنز اور ایسوسیشنز کی وجہ سے۔ اس بارے میں کوئی دھوکہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح؟ یہ نقطہ بالکل کلیئر ہے نا؟ ہم؟ جی بالکل، جی بالکل۔ ٹھیک؟ سر اس میں جی یہ جی۔ جو صفات ہیں یہ بہت اعلیٰ آئیڈیل ہے، نو ڈاؤٹ، اور اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صفات پرسسٹنٹ ہوتی ہیں تو پھر وہ مومن، لیکن ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں ہم، وہ پرسسٹنسی نہیں ہوتی ہے، یعنی ہم۔ کبھی جو ہے یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، کبھی بہت کم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے تو وہ نتائج ملتے ہیں جو مومنین کے لیے، جو نتائج بیان ہو رہے ہیں ملتے ہیں ہمیں۔ نہیں ہم نہیں صلوات رب کو، رحمت رب کو، ہدایت کو فیل کرتے ہیں اپنے اندر؟ نہیں نا، ہم ہمیشہ، یعنی اس کا ہم، میں بالکل کسی کو بھی میں خدا نخواستہ کوئی پوائنٹ آؤٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں کسی کو، ایک جنرل بات ہے۔ جیسے آپ اس چیز کو نوٹ کریں ہمارے ساتھ کہ ہم ہمیشہ جو ہمارے استفسار ہوتا ہے یا کوشچنز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ہمیشہ بیسک نوعیت کے ہوتے ہیں، ایسے ہی۔ ہے یا نہیں؟ ہم، یعنی ہم کتنے جگہ اس مقام پر آئے ہیں کہ ہم کسی سے جا کر یہ کہیں کہ مجھے فلاں آیت کی گہرائی بتاؤ، ہم، فلاں جو قول معصوم ہے نا مجھے اس کی ڈیپتھ سے آگاہ کرو۔ مجھے مثال کے طور پر امیر المومنین علیہ السلام کا جو خطبہ توحیدیہ ہے اس کی تفسیر بتاؤ۔ پوری زندگی میں کبھی ہم نے کسی سے جا کے یہ پوچھا ہے؟ نہیں، ٹھیک، تو اس کا کیا بیسکس۔ مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیز جس کو خدا کہہ رہا ہے زادت ہم ایمانن، جو سورہ انفال کی آیت کہہ رہی ہے، بتا رہی ہے کہ جب ان پر خدا کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے بیسک۔ قاری بن جائیں فقط خوش الحانی سے، یا حافظ ہو جائیں۔ زادت ہم ایمانن، ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایڈوانسمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ اور جب ایمان بڑھتا ہے تب انسان سطح سے گہرائی میں اترتا ہے نا، بالکل۔ ورنہ ہمیشہ اسکمنگ براؤزنگ یہی رہے گا بس پوری زندگی۔ اور ہم آپ دیکھ لیں ہمارا جتنا بھی علم و معرفت کا نظام ہے وہ اسکمنگ اور براؤزنگ سے آگے جاتا ہی نہیں ہے، کہ ہم اس جگہ پر آ سکیں کہ ہم یہ سوچیں کہ جناب یہ جو ہے نا یہ زیادتی ہو رہی ہے۔
ایمان میں. تو یہ جو بوسٹر کی آپ نے بات کی ہے وہ مطلب ہم ڈیفینیٹلی پھر نہیں اس کو اویل کر رہے ہیں، یہی ہاں مطلب ہوا؟ یعنی کہ جو اب دیکھیں بوسٹر تو اس کو ملے گا نا جو بھگت سکے، برداشت کر سکے. خدا کمر تھوڑی توڑنا چاہتا ہے کسی کی. ہم، کہ اگر یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ آج کل جو اس قسم کے ہوتے ہیں جھولے ہوتے ہیں بڑے ہائی سپیڈ قسم کے، یا ہائی سپیڈ کسی اس میں ڈال کے انسان کو، تو بھائی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی. فائدہ کیا اس کو اس میں ڈالنے کا. صحیح. تو بوسٹر تو انفیکٹ اس کے لیے یوز ہوتا ہے نا، یہ والی ٹیکنیک کہ جو اس کو اویل کر پائے، جس میں اتنی مضبوطی ہو. تو ہمارے لیے تو جو امتحانات ہیں اس میں ہی ہم روزمرہ کے لحاظ سے فیل ہو رہے ہوتے ہیں. بتائیں ہوتے نہیں ہوتے؟ کہ اگر یہ ہم بات اپنے دن کا حساب رکھیں تو رات کے وقت بیٹھ کے جب ہم اپنی تمام چیزوں کو دیکھیں تو زیادہ تر چیزوں پہ پچھتا رہے ہوتے ہیں. اس سے کہیں یہ بات کیوں کہہ دی، یہ ہم، جملہ خراب زبان سے نکل گیا، یہ غلط ہو گیا، نظر کی خرابی ہو گئی، زبان کی لغزش ہو گئی، ایسا ہی فضول ہے. ٹائم اتنا زیادہ گزار دیا. تو روتے ہی ہیں ہم دن کے آخر میں بیٹھ کے. یہاں مجھے سر وہ حدیث یاد آ رہی تھی، سوری، کہ آخری زمانے میں جو ہے وہ مومن صبح اٹھے گا تو یعنی مومن ہوگا، پھر دوپہر میں کافر ہوگا، پھر شام ہم، کو پھر مومن. یہ حدیث آخری زمانے کے لیے جو تھی، تو ہم ہم. کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ ہم اسی حالت میں آ گئے ہیں. ہاں یعنی سخت حالات تو ہیں، اور اس میں ہم اس جگہ پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں کہ جہاں پر خدا مومنین حقیقی کا ذکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ وہاں پر جو نشانیاں اور علامتیں ہیں وہ ہم اپنے اندر نہیں اس کو آبزرو کر سک رہے ہیں نا، ہم، کہ نہیں. جیسے میں نے بتایا کہ جو صابرین ہیں ان کو صلوات رب ہے، رحمت اور ہدایت ہے، نہیں فیل ہو رہی ہمیں یہ چیزیں. ایمان ہم. میں یعنی آیات الہیہ کی تلاوت کو سماعت کر کے ایمان میں زیادتی ہوتے رہنا ہے، نہیں فیل ہو رہا ہمیں، نہیں نظر آ رہا. رب پر توکل کا جو مسئلہ ہے اس میں بہت شدید کمزوریاں ہیں. جب ہم اجتماع میں آتے ہیں تو اجتماع جو ہے وہ بنیادی طور سے جو ولایت بین المؤمنین ہے، شدید کمی ہے. تو وہ جو اولائکا ہم المؤمنون حقا کے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں وہ کدھر ہم اس پہ پورا اتر پا رہے ہیں. نہیں تو اتر رہے. ہم تو تو ایک من المؤمنین رجال، اور مؤمنین میں سے مرد ہیں یا وہ ثابت قدم رہنے والے ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، کہ جنہوں نے سچ کر دیا جو اللہ سے جس پر وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے، اور اللہ کا وعدہ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. سب سے پہلا وعدہ جو ہے خدا کا کیا ہے؟ کہ ہم تیرے سوا کسی کے عبد نہیں بنیں گے، ہم تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلا وعدہ ہے ہمارا. ہم تیرے رسول اور دین کی ہمیشہ نصرت کریں گے. اور اس میں جو خطرناک پہلو ہے وہ یہ، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی دنیا اور مال اور جان کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے. یہ سارے وعدے ہیں، یہ سارے پرومسز ہیں مومنین کے خدا سے، جو کس آیت میں ہم نے ابھی تھوڑے دن پہلے دیکھی تھی نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. دیکھی تھی نا سورہ توبہ کی آیت. بالکل بالکل دیکھی تھی. ہم؟ یہ ہمارے وعدے ہیں، یہ ہمارے پرومسز ہیں. تو مومنین میں سے کچھ ایسے ثابت قدم ہیں کہ جو اس وعدے کو صدق یعنی اس کی صداقت کو پروف کر دیتے ہیں کہ ہاں ہم اس وعدے میں سچے ہیں.
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے پلیج کو، اپنے عہد کو پورا کر کے آگے جا چکے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار میں ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام نے بھی یہ دعا، یہ آیت بار بار تلاوت کی ہے عاشور کے دن. اور امام علی علیہ السلام کی بھی جو زندگی کا آخری خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، آئی تھنک 180 یا 182 ہے، جس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ اپنی شہادت سے 10 دن پہلے آپ نے دیا تھا، اور یہ آخری خطبہ تھا آپ کا. اس میں بھی آپ نے ان لوگوں کو باقاعدہ یاد کیا ہے اور ان کو یاد کر کے روئے ہیں، ان ساتھیوں کو، کہ کہاں ہیں شہادتین، کہاں ہیں حذیفہ، کہاں ہیں عمار، کہ جو لوگ اپنے وعدے کو پورا کر کے آگے جا چکے. اور آپ نے فرمایا کہ ان جن کے سروں کو کاٹ کر دشمنوں کے پاس بھیجا گیا، لیکن اس سے ان کو کیا فرق پڑا؟ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور انہوں نے یعنی جو وعدہ خدا سے تھا اور جو خدا کے انعامات تھے ان کو بہترین حالت میں پایا. ٹھیک. تو فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور جو لوگ حالت انتظار میں ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ان میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، خدا یہ سارے کام کیوں کرتا ہے؟ اب یہ اس کا پرپز ہے. ٹھیک ہے، اس پورے سیٹ اپ کو بنانے کا پرپز کیا ہے؟ اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے خدائی نظام کا. ٹھیک ہے، اس جملے کو، یہ خدائی نظام کی اہم ترین شق ہے کہ یہ پورا نظام کس لیے قائم ہوا ہے؟ کس لیے قائم ہوا ہے؟ جزا، جزا اور جزا نہیں 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 انصاف نہیں کا نہیں معاملہ سے نہیں نہیں سچ اور جھوٹ کہ کے درمیان فرق سچ کو اور جو ہے وہ جھوٹ واضح کر دینا. تو ہاں، ایک یہ ہے، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ جو سچے ہیں ہم، ان کی صداقت ظاہر ہو اور ان کا ریوارڈ میکسیمائز ہو. ٹھیک ٹھیک. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی ان کی صداقت اور صدق جو ہے نا وہ کھل کے بھی سامنے آئے منافقین اور مشرکین اور کفار کے مقابلے میں، اور ایسے حالات یا ایسی آزمائشات سے ان کو گزارا جائے کہ ان کا ریوارڈ میکسیمم ملے، ان کو افضل ترین انعامات کو وہ پائیں اپنے لیے. تو خدا کو سب سے زیادہ دلچسپی کس سے ہے اس دنیا کی زندگی میں؟ سچائی جو سے. صداقت کا دعویٰ کرے یا صداقت کی راہ پر چلنا چاہے یا جس کے اندر صداقت کے اثرات موجود ہوں. آبجیکٹ آف فوکس پوری انسانیت میں خدا کے لیے وہ ہے. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے نا اس نقطے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے نا ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن بنا لوں گا آپ کے لیے. انشاءاللہ. یہ بہت بہت اہم بات ہے کہ صادقین کو ان کے صدق کا فائدہ ملے، صادقین اپنے صدق کی جزا پائیں. تو یہ دو، جو جیسے میں نے بات کی نا کہ خدا صادقین کو ہمیشہ باقیوں سے، جھوٹوں سے الگ بھی کرتا ہے، ان کو بالکل واضح طور سے آئیڈینٹیفائی بھی کراتا ہے، اور اس طریقے سے زندگی کے نظام کو ترتیب دیتا ہے کہ صادقین کا جو اجر اور جزا ہے نا وہ عالی ترین مقام تک پہنچے. ایسا ہوتا ہے نا انہیں کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے ریوارڈ کو ہمیشہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میکسیمائز. میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو عالی ترین جزا ملے. اس کے بارے میں یہ صادق کی یہ آپ کی آواز وہ ہو رہی ہے کے بارے میں کافی، آپ نے ایک آیت بھی تو بتائی تھی سورہ مائدہ کی. کئی سر آیتیں. میں جی کہہ رہی جی. ہوں کہ جی سورہ مائدہ کی لاسٹ والی آیت جو آپ نے اس کا ہم. تذکرہ بھی کیا تھا.
جی جی وہ بہت ہی زبردست آیت ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جی 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 بیان کیا تھا جواب کا. جی 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 سر ایک درست. تو سوال ایسے ہے ہی سر. جی جی سر ایک سوال ہی سر، اس حوالے سے بالکل ہے کہ آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے تاکہ الگ الگ کر دے، چھانٹ دے. یعنی کتنی آیتیں ہم نے اس طرح کی پڑھ لی ہیں. لیکن سر قرآن مجید کی ایک آیت مجھے تھوڑا سا وہ کرتی ہے، جس میں حضرت ابراہیم کی دعا جو ہے وہ ربنا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اے رب ہمیں جو ہے نا کفار کی آزمائش میں نہ ڈال. یہ سر دعا کو ہم اس کانٹیکسٹ میں کہاں پہ کریں؟ حالانکہ قرآن مجید کی اور بہت ساری نہیں مطلب نہیں، جگہ سے ہمیں کون لگ سی رہا ہے آیت ہے؟ کون سی آیت ہے؟ کہ سورہ ممتنہ کی آیت نمبر 5 جو ہے نا کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں ربنا، نہیں کفار نہیں، کی یہ تو آزمائش ہم نے میں نہ بیان کی ہے نا، یہ آیت یاد کریں. شہزاد بھائی نے بھی پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا، حضرت موسیٰ کے اس میں بھی ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ تو وہی ہے جو حضرت موسیٰ کی بھی دعا میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں فتنے میں نہیں ڈال. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ قرار دے. اس نقطے پر ہم بات کر چکے ہیں. یعنی کافروں کے لیے فتنہ، کافروں کے لیے وسیلہ آزمائش ہم نہ بنے. سمجھ رہے ہیں؟ دوبارہ سے ایک دفعہ ریپیٹ کیجیے، مجھے تھوڑا سا ذہن سے نکل گئی وہ بات. یہ حضرت موسیٰ کے اس میں بھی ہے شہزاد بھائی، وہ آیت بھی ہم نے تھوڑے دن پہلے، بلکہ میں نے وہ سورہ یونس جی کی آیت گروپ میں بھی ڈالی تھی نا. گروپ میں ڈال دی. جی صحیح ہے، یہ صحیح قرآن ربنا سے لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. آمین. ہاں یہی ہم؟ آیت تھی، بالکل ٹھیک ہے. یہی آیت تھی. یعنی یہی مقصد اور یہ یہ ہم نے جب معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں پر گفتگو کر رہے تھے، وہاں بھی ہم نے اس چیز پر بات کی تھی جی کہ یہ بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب فرعون کے جو مظالم تھے بنی اسرائیل پر، وہ فرعون کے لیے بھی ایک فتنہ تھے نا، ایک آزمائش تھے نا فرعون کے لیے بھی. یعنی ان کے لیے بھی بلائے عظیم تھے، فرعون کے لیے بھی ایک آزمائش تھے. لیکن اس آزمائش کا ذریعہ کون بن رہا تھا؟ یہ بن رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ دعا کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب آپ کافروں کو فتنے میں ڈالنا چاہیں یا بلا میں ڈالنا چاہیں یا سزا دینا چاہیں، تو اس میں ہم انوالو نہ ہوں کسی بھی طریقے سے. یہ دنیا کے کانٹیکس میں ایک بالکل صحیح اور عقل والی بات ہے نا، دنیاوی زندگی کے کہ یعنی وہی بات ہے جو محاورتاً ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن نہ پس جائے. یا ایک چیز جب بنتی ہے، ایک چیز کمپلش ہوتی ہے، تو اس میں کچھ ویسٹ مٹیریل بھی ہوتا ہے، کچھ چیزیں خراب بھی ہوتی ہیں، تو وہ اس میں ہم نہ ہوں. یہ آخرت کی خرابی نہیں ہے، لیکن اسٹل دنیا کے اندر تو پرابلم ہے. یہ یہ اس میں یہاں ہم پہ نے پھر جی اکویٹ کر رہے ہیں جی عذاب عامر سے بھائی. کیا؟ جی عامر بھائی. سر اس میں ایک چیز میں سر یہ کہہ رہا تھا کہ تو کیا ہمیں مطلب اس طرح کی دعا جیسے ہم لوگ عام طور پہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈال جو جس کا ہم باہر نہ اٹھا سکیں، اس طرح کی دعا ہوں ہم مطلب دعائیں ہیں یہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. وہ مطلب وہ اس حوالے سے کہ ہماری جو کمر نہ توڑ دے، یعنی ایسی جو ہوں نہ ہو ہوں کہ جس کو برداشت نہ کر سکیں، اس بالکل حد تک. بالکل بالکل بالکل. لیکن دیکھیں، بات یہاں پر ایک اور چیز جو میں آج شروع میں نے جو گفتگو کی کہ ہم لوگ آئسولیشن میں نہیں رہ رہے نا، ہم لوگ آئسولیشن میں نہیں رہ رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ معاشرے کے مختلف طبقات جو منافقین سے لے کر مومنین تک ہیں، ان کے درمیان میں بھی بہت سارے درجات ہیں، بہت سارے، اور ہم لوگ زیادہ تر انہی درمیانی والی کسی جگہ پر ہی ہیں. تو اب خدا جو ہے اگر مثال کے طور پر مومنین کو بڑھانے کے لیے ایک اس طریقے کا بوسٹر دے رہا ہے، یا کافرین کو
یا منافقین کو بینش کرنے کے لیے ایک بہت سختی یا بلائے عظیم آ رہی ہے، تو اس بیچ میں ہم جیسے لوگوں کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے نا۔ ہم؟ سر ہمیں تو سر یہی ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسی مشکل آئے تو ہم تو وہ جو کمر تھوڑا بہت توڑ، ایمان ہے یعنی وہ بھی وہ نہ نکل چیزیں، جائے۔ جی وہ کمر توڑ مصیبت بن سکتی ہے نا ہمارے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، میں نے تو ایک زمانے میں کافی ریکمینڈ کیا ہے، اور احادیث میں ہے کہ رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں ہمیشہ پڑھ کے سوئیں، اس میں یہی بیان ہے۔ اسی میں یہی ہے سر، یہی میں کہنا تھا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، یعنی ہمیں ہمیشہ، جیسے امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں آیا ہے بکثرت، کہ وہ بلا اور آزمائش نہ ہو جو مجھے یا بالکل ہی محروم کر دے، یا ذلیل و رسوا کر دے، یا گناہوں کی طرف دھکیل دے۔ مجھے ہمیشہ ایسی آزمائش سے بچانا۔ تو ہر آزمائش ہر ایک نہیں سہ سکتا، ہر آزمائش میں ہر ایک جا کے نہیں وہ کر سکتا ہے۔ جیسے وہی مثال ہے نا کہ اگر ایک جو 100 میٹرز کا ایتھلیٹ ہے، وہ جو اسپرنٹ کرتا ہے، یا جو ہیوی ویٹ لفٹر ہے، وہ جتنا ویٹ اٹھاتا ہے، میں بھی جوش میں آ کے وہ سب کرنا شروع کر دوں تو میں تو نظر بھی نہیں آؤں گا اگلے دن۔ سر تو پھر یہ اس، والی جی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہاں، خدا نہیں ڈالتا کسی نفس پر جب تک کہ اس کے آگے بھی جملہ مکمل ہونا چاہیے، جب تک کہ وہ خود نہ کمائے سر، جب کسبت تک کہ وہ خود اپنے لیے وہ آپ مصیبت فراہم نہ سب کر نہ لے۔ کسب کسب۔ کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان جب خدا اور رسول کے بتائے ہوئے رستے سے ہٹتے ہیں تو پھر یہ والے رولز اپلائی نہیں ہوتے، پھر وہاں پر کچھ اور قوانین ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ اس بات کا بھی ہمیں دھیان رہے۔ سر یہاں مصیبت، فتنہ اور عذاب، یہ 3 4 چیزیں جو ہیں نا، اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ڈسٹنکشن کرنا مشکل ہو رہی ہے۔ ایک مثال جیسے کسی نے دی تھی کہ کبھی یہ نہ کہو کہ اللہ مجھے فتنے میں نہ ڈال، اور انہوں نے جواز یہ پیش کی تھی کہ مال اور اولاد بھی تو فتنہ ہی ہے، تو پھر یہ کیسے آپ کہہ دیکھیں، سکتے مصیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کی زندگی میں آپ کے لیے بوجھ بن جائے، جس کا اٹھانا یا برداشت کرنا آپ کے لیے صعوبت لے کر آئے، یہ مصیبت ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ عذاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کی زندگی کی مٹھاس کو کڑواہٹ سے بدل دے۔ درست؟ ٹھیک۔ اور فتنہ اور بلا کو ہم نے جیسے کئی دفعہ ایکسپلین کیا مجالس کے اندر بھی، کہ یہ دونوں آزمائش ہیں دو مختلف نوعیتوں سے۔ یعنی فتنہ وہ آزمائش ہے جو آپ کی زندگی میں ایمبیڈ ہے، جہاں بھی آپ جائیں گے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی جیسے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، یہ ایمبیڈ ہے زندگی کے اس نظام کے اندر، وہ پرو دی گئی ہے، اور باقی تمہارے حالات کو ہم آگے پیچھے کرتے رہیں گے جو تمہارے لیے مشکل۔ تو اب کیا ہوگا، یعنی فتنہ اور بلا جو ہے وہ انسان پر وارد ہوتی ہے بطور مصیبت۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ فتنہ اور بلا جب آتی ہے تو انسان کو کیا لگتا ہے، اس کا اٹھانا، اس بار کا اٹھانا مشکل لگتا ہے، آسان لگتا ہے، یا انجوائے کرتا ہے انسان اس کو؟ 100% مشکل لگتا ہے۔ مشکل لگتا ہے نا، تو وہ چیز مصیبت ہے۔ اور یہی بات سورہ بقرہ کی آیت کہہ رہی ہے کہ جب ہم تمہیں بلا میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ اصابتہم مصیبت، جب ہم بلا میں ڈالیں گے تو وہ بلا تم پر کس طریقے سے آئے گی؟ مصیبت بن کر آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ یعنی تمہیں بوجھل کر دے گی، تمہیں شکستہ کرے گی، تم پر دباؤ ڈالے گی کہ اٹھاؤ اس کو، مقابلہ کرو۔ سمجھ میں آ گیا مصیبت کیا ہے؟ صحیح سر ہے، آپ یہ نے کلیئر۔ اس ٹائم کہا تھا نا مصیبت اسبا، مطلب جو وارد ہو تم پر، جو بھی چیز ہاں، وارد ہو، خوشی جی جی یا جی غم۔ جی، جس کا بوجھ اٹھانا، انسان کو بوجھ اٹھانا پڑے اور دشوار لگے۔ جی۔ اور سر
اس میں نہج البلاغہ میں تو شاید میں نے تو پڑھا تھا اس میں کہ آزمائش ڈال یا اللہ آزمائش میں ڈال کر کامیاب کر دیں، آزمائش میں ڈال دعا ہے یہ. نہیں نہیں، تو یہ تو ہم اسی ساری وہی تو بات کر رہے ہیں، میں تو صرف فرق سمجھا رہا ہوں، لٹرل جی میننگ. سر، فتنہ اور بلا جو ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ فتنہ اور بلا میں یہ ڈفرنس ہے کہ ایک چیز آپ کی زندگی میں موجود ہے، اس سے آپ بھاگ ہی نہیں سکتے، وہ فتنہ ہے. وہ فتنہ اور بلا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے حالات کے اتار چڑھاؤ جو انسان کے لیے چیلنجز اور مصیبتیں لے کر آتے ہیں، وہ بلا اچھا. سے تعلق رکھتے ہیں، بلا والے نظام سے. ٹھیک. تو اب جب مصیبت آتی ہے تو مور لائکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کی مٹھاس کڑواہٹ سے بدل جاتی ہے. ہم؟ ٹھیک. یعنی وہ چیز جو ہے اب ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، یعنی کہ جو جن مومنین کا احزاب میں ذکر ہو رہا ہے تو ان کے لیے کیا کڑواہٹ تھی، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو انہیں شیرینی فیل ہو رہی ہے احزاب کو دیکھ کے یا کڑواہٹ فیل ہو رہی ہے؟ یہاں تو اطمینان محسوس کر رہے ہو لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، انہیں خوشی ہو رہی ہے نا کہ یہ، یعنی اب یہ موقع آ گیا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ اب اس کے ذریعے سے ہمیں بہترین کامیابی ملے گی، اب ہم بہت اچھے سے آگے جا پائیں گے. ٹھیک. لیکن اگر یہی وہ چیز ہے کہ جس کو باقی دوسرے لوگ کیا فیل کر رہے تھے، اس مصیبت کو بطور عذاب دیکھ رہے تھے، ان کی زندگی میں عجیب پریشانی تلخیاں گھس گئیں، تو یہ معنی ہے اس کے عذاب، مصیبت، صعوبت، فتنہ صحیح. اور بلا. جی. ان مومنین کے پاس اس وقت کون سا ایسا انڈیکیٹر تھا جس کی وجہ سے وہ اس رزلٹ تک بتا دیے پہنچے؟ میں نے، بتا دیا. نفس میں ان کے. یہ انڈیکیٹر ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت واولئک هم المہتدون، کہ یہ چیزیں انسان خود اپنی ذات میں اس کو فیل دیکھتا کرتے ہے ہیں. باقاعدہ. ٹھیک ہے. جس طریقے سے آپ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنی ظاہری آنکھوں سے، پانی کو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھل نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے یہ برکتیں خدا کی نفس اپنے اندر پروان چڑھتے ہوئے دیکھ رہا ٹھیک. ہوتا ہے. صحیح صحیح. اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص طور سے جو ان لوگوں کو تھی، وہ اللہ کی حجت کا اپنے درمیان موجود ہونا. یہ بہت زیادہ باعث اطمینان ہوتا ہے. سر اس میں ایک چیز، سر جی مجھے جو چیز تھوڑی سی وہ ہو جی. رہی ہے اولئک هم المہتدون میں، یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہوں ہدایت پر نہیں ہے بلکہ ہدایت یافتہ ہیں. ہوں تو سر یہ فیلنگ آنا کہ ہم ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں، ہوں یہ بڑا مشکل ایک ہے، کیونکہ ہم کوئی ہوں صحیح کام کرنے کے بعد بھی جو یہی ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں. محتدین میں ہونا یہ تو انبیاء کا کام محتدون ہے کہ جو نہیں، محتدین. یعنی محتدون وہی ہے نا، ہم ہدایت پا چکے ہیں، ہم ہدایت کی راہ پر ہیں. یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہدایت یافتہ ہونے کی جو سب سے بڑی علامت ہے کہ انہیں حق و باطل کی فرقان میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. سر ہدایت وہ یافتہ تو ہونے کی مین پہچان یہی ہے. جی جی. لیکن سر ہدایت یافتہ ہونے کا تو مطلب ہے کہ وہ آخری درجہ ہے جہاں پہ نہیں آپ نہیں، سمجھیں کہ اب آپ. آخری درجہ کوئی نہیں ہوتا. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس غلط فہمی کو بھی نکال لیں، کوئی درجہ آخری درجہ نہیں ہے. ہر انسان اپنے مقام اور معیار کے مطابق ہے. دیکھیں، آپ اس پورے نظام کو نا زونز میں، ڈومینز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. آخری درجہ کوئی بھی نہیں ہے. یعنی انسان ہدایت یافتہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس جہالت والی حالت سے باہر نکل گیا جو اس کو شک اور تذبذب میں مبتلا کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے باہر نکل گیا، یعنی اس ڈومین میں انٹر ہو گیا. اب وہاں پر جتنے بھی مومنین موجود ہیں ان میں درجات ہیں، ہم نے سورہ کہف میں دیکھا تھا نا.
پڑھی ہے نا ہم نے سورہ کہف یا نہیں؟ اصحاب کہف اب تک نہیں پڑھی؟ پڑھ لی سر بس. پڑھ لی، ہاں، بالکل پڑھی ہے پڑھ لی. پڑھی اس میں ہم نے پڑھ لی دیکھا تھا نا بالکل. کہ خدا شروع میں ہی کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جب ان کو سلایا ہے تو اس میں ہم کیا چاہتے تھے کہ ان میں یہ ایک دوسرے سے سوال کریں. ہوں. اس بات پوائنٹ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا نا. جی جی، جب دو گروپ ہو گئے تھے ہاں، تو کہ خدا ان مومنین یہ بھی مخلصین میں بھی درجہ دو گروپ بندی کر کر. رہا ہے، ان میں بھی درجہ بندی کر رہا ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی حرف آخر والی یا درجہ آخر والی. ہاں، آپ اس جو دعا افتتاح کے جملے ہیں کہ موضع عفو و رحمت میں آ گئے، موضع ہدایت الہی میں آ گئے یا نہیں آ گئے، یہ مین ایشو ہے. تو مہتدین سے مطلب آپ یہ سمجھیے. لیکن اب اس میں درجات ڈیفینیٹلی بہت بہت درجات ہیں، ہر ڈومین میں بہت درجات ہیں. جب اللہ تعالیٰ رسولوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سب ایک درجے پہ نہیں ہے، تو باقی تو ہر جگہ آپ کو بہت تفاوت ملے گا، بہت فرق ملے گا مراتب میں. اس چیز کو کلیئر رکھیں، اس کنسپٹ. ٹھیک ہے، چلیں پھر آج یہاں تک رکھتے ہیں. ماشاءاللہ کافی باتیں ہو گئیں ڈسکس. تو ہم پھر یہ جو آخر کے دو جملے ہیں، دو تین جملے، ان کو پھر وہ کریں گے، کنکلوڈ کر لیں گے. اور اس کے بعد پھر یعنی حضور کے، ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ واقعات وغیرہ کے حوالے سے تو کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، یعنی یہی ہے جو بھی آپ واقعہ کہیں، کچھ بھی کہیں. تو اس کے بعد پھر ہم یعنی آپ کی جو حیات طیبہ ہے اس کے اینڈ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ جب پیغمبر اکرم کی رسالت تمام ہو رہی تھی، دین کامل ہو گیا، تو دین کامل ہونے کے وقت اور ساتھ پھر کیا چیزیں سامنے آئیں. اور جب دین ان اے وے جو امت کے اوپر اس کی رسپانسبلٹی آئی اس دین کو لے کر آگے چلنے کی، تو ان مقامات پر خدا نے کیا ہمارے سامنے باتیں رکھی اور ہم سے کیا ایکسپیکٹ کیا ہے کہ اب یہ دین جو ہے، جیسے آپ اس کو دیکھیں، الیوم اکملت لکم دینکم. تو دینکم کیا بتا رہا ہے کہ یہ دین کس کا ہے؟ ہم تمہارا ہے، سب. یعنی تمہارا ہے نا، ہمارا مسلمانوں کا ہے. تمہارا ہے نا، تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے. صحیح ہے، تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے. تو اب جب خدا نے دین ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے تو خدا ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ یہ اس پر انشاءاللہ جب حضور کے حوالے سے جو ہماری گفتگو رہے گی تو انشاءاللہ پھر یہاں پہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے اس جگہ پہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اجازت، فی امان اللہ، خدا حافظ. جزاک اللہ بہت سر. شکریہ. جزاک خدا جزاک اللہ. حافظ. اللہ.